अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस, इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल यौम सियाम मनाने का ऐलान कर रखा है इन्होंने, जिसके लिए मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया गया। फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त दी, जिसे इंतज़ामिया ने मुस्तरद कर दिया। और अब पंजाब भर में दफ़ा 144 लगाकर जलसों रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि अगर इस बार उन्हें जलसे या रैलियों की इजाज़त न दी गई तो फिर रद्द अमल जो आएगा वो बड़ा सख्त आएगा, यानी केपी से लिंक जितनी भी सड़कें हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का सिस्टम जैम कर दिया जाएगा। लेकिन अब स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हुआ है और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, कोई इंतशार नहीं किया जाएगा। सवाबी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। KPK की तारीख का सबसे बड़ा जलसा 8 फरवरी को होगा। शांगला के, कोस्तान के, बटाग्राम के लोग हैं जो वो शारा रेशम बंद करेंगे। फाटा के जो लोग हैं जो अफगानिस्तान का रास्ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको बंद कर देंगे। अटक पुल बंद कर देंगे। सवाबी की हुदूद में जो है मोटरवे बंद कर देंगे। मीनार पाकिस्तान में हमारा 1 तारीख 7 जलसा होगा और अगर इजाजत नहीं दी लाहौर में एक अजीमुशान प्रोटेस्ट होगा। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एहतजाज का प्लान मौखर क्यों किया है? सख्त रद्द अमल के ऐलान के बाद टकराव न करने का ऐलान, ये कैसे हो गया है? हुकूमत की तरफ से भी खबरें आई कि गिरफ्तारियां होंगी, छापे मारे जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई अमली कदम हुकूमत की तरफ से भी नहीं उठाया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये सब किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है? क्या पंजाब समेत मुल्क भर से काफिलों को KPK जाने दिया जाएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी जलसे के लिए नाज़रीन वज़ीर आला ने 50 लाख रुपए दिए हैं, तो जुनैद अकबर के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। दोनों अतराफ से अखराजात की खबरें मीडिया को दी जा रही हैं, जिससे शायद ये बात साबित करने की कोशिश हो रही है कि कौन पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहा है या कितने फंड्स दे रहा है। लेकिन यही जुनैद अकबर साहब चंद दिन पहले कह रहे थे कि जो पार्टी पर पैसा लगाता है वो वसूल भी करता है। खैर, कल ही जमात इस्लामी ने भी यौम सियाम मनाने का ऐलान कर रखा है। कल ही लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में सैफ़रीक़ी टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना है। और कल ही कराची बार एसोसिएशन पीका एक्ट 26वीं आईनी तरमीम और दीगर हाई कोर्ट से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के खिलाफ एहतजाज करने काफ़िले की सूरत में इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। यानी कल का जो दिन है ना, वो बड़ा हैपनिंग वाला होगा। इसी दौरान नाज़रीन, ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिशें हो रही हैं। शायद खाकान अब्बासी को सरबराही देने की खबरें भी आ रही हैं। हुकूमत मौलाना को इस इत्तेहाद से दूर रखने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने मौलाना साहब से मुलाकात की है, वो भी इसी कोशिश की ही एक कड़ी बताई जा रही है। इन तमाम सिचुएशंस पर सूरत हाल सवाल भी उठाएंगे, बात भी करेंगे। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मुझे शौकत यूसुफज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी के, प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले ज़रा शौकत यूसुफज़ई साहब, क्योंकि सबसे पहले आवाज़ 8 फरवरी के हवाले से आप लोगों की तरफ से ही आई थी और आप लोगों ने ही बताया था कि किस तरह से मोमेंटम बनाया जाएगा, कहां कहां आप लोग जलसे करेंगे, किस तरह से एहतजाज किया जाएगा। और अब जो है ये सुनगुन है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सिर्फ सवाबी में जलसा होगा और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत किसी भी पाकिस्तान के और शहर में एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया जाएगा या नहीं होगा। ऐसा ही है सर, यही फैसला हुआ है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल से 8 फरवरी का जो दिन है वो तो मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ है और तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने वोट डाला है और उनका वोट चोरी हुआ है, उन सबको एहतजाज करना चाहिए। और चूँकि पंजाब में ये कहा गया था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और ये दावे किए गए थे कि जी पंजाब में और सिंध के अंदर बहुत ज़बरदस्त हालात हैं, वहाँ तो दूध और शहद की नहरें भी बह रही है, अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर है। लेकिन आज आप देखें कि पंजाब के अंदर 8 फरवरी के दिन सियासी जलसे जुलूसों पे पाबंदी लग गई, दफ़ा 144 और रीज़न क्या बताया गया कि जी सिक्योरिटी ख़तरात हैं। और ये बताया गया कि जी सिक्योरिटी ज़राए और उनके खुफिया जो इदारे हैं उनके ज़राए के मुताबिक पंजाब में दहशत गर्दी हो सकती है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी नालायक हुकूमत है, कितनी लोग आवाम से छुपाती रही कि जी यहाँ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है।
آج لیکن سر میرا بنیادی سوال یہ بالکل میں نے اپنے آغاز میں بتایا کہ حکومت کی طرف سے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، جلسے جلوس پہ پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں، لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ میرے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر احتجاج کیا جائے گا، جتنے بھی لنک روڈ ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور بھی بڑی بڑی پلاننگز ہو رہی تھی۔ جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قسم کی اب ہیومیوپیتھک جو ہے وہ قیادت نہیں ہوگی اور آگے بڑھیں گے، وہ اپنے عزائم کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن اب تو بالکل ہی تبدیلی آ گئی نا کہ ایک طرف اگر آپ لوگوں کو اجازت نہیں ملی ہے تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صرف جلسہ ثوابی میں کریں گے۔ اگر یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا اگر آپ اچھے بچے بن گئے ہیں یا حکومت کی سمجھ آ گئی ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے سر۔ نہیں دیکھیں، اس میں اچھے بچے بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں دیکھیں اس ملک کے اندر ملک بنا ہے جمہوریت کے نام کے اوپر ہے، لیکن اس وقت جو فسطائیت ہو رہی ہے، جو دفعہ 144 نافذ کرنے کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جو لوگ نکلیں گے چاہے وہ ورکر ہیں، دیکھیں ان کے اوپر کیا ہوگا، دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، پھر وہ رلتے رہیں گے، ان کی فیملیز رلتی رہیں گی۔ یہ تو دیکھیں حکومت جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہے۔ جمہوریت کہاں ہے؟ رول آف لا کہاں ہے؟ اور یہ کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ آج اگر پی کا قانون سے یہ بات طے ہے تو عام آدمی بھی متاثر ہو رہا ہے۔ جی شوکت صاحب، یہ بات طے ہے سر کہ جلسہ جو ہے وہ ثوابی میں ہوگا، اور سندھ سے اور پنجاب سے جو قافلے نکلیں گے وہ حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ان کو جلسہ گاہ پہنچنے دیا جائے گا، ثوابی پہنچنے دیا جائے گا؟ دیکھیں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے اور ابھی تک کرتا رہا ہے۔ کہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے لوگ جو ہے وہ نہیں نکلتے ہیں، پنجاب کے لوگ ساری لیڈرشپ تو جیل میں ہے، اور پنجاب کے مرد نہیں ان خواتین کو دیکھیں کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ تو کیا کریں، کسی سیاسی ورکر کو لے تو اس لیے ٹرین نہیں کیا جاتا نا کہ آپ وہاں کھڑے رہیں، پولیس آپ کو ڈنڈے برساتی رہے گی یا یہ کہ پولیس، لیکن یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہمت ہے کہ وہاں آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جن کا بس چلے جو ممکن ہو وہ کریں گے، احتجاج تو ہر صورت ہوگا، لیکن جلسہ ظاہر ہے اگر حکومت نہیں کرنے دے رہی تو کیا حکومت کی طاقت کے آگے کیا عام بے بس ورکر کیا کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کنوے کر دیا گیا ہے شوکت صاحب کہ جو بھی جلسہ ہو رہا ہے کل وہ ثوابی میں ہوگا، پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہوگا، یہ کنوے ہو گیا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم تو کسی ورکر کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ابھی تک جتنی مشکلات ورکروں نے جھیلی، ابھی بھی کئی ہزاروں لوگ ہمارے ابھی بھی جیلوں میں ہیں نا، آپ کو بھی علم میں ہے، اور ان کی رہائی ہو جاتی ہے، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان تمام تر فسطائیت، تمام تر دہشت گردی جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے باوجود اگر آپ اپنے ورکرز کو کسی بھی پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو کلیئرٹی دینی پڑے گی نا سر، آپ کو کلیئر بتانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کو نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوں، مقدمے ہوں، وہ گرفتار ہوں، دوسری طرف آپ کلیئر بھی نہیں کر رہے کہ آیا کل آپ کے ورکرز نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ کلیئر میسج دیں سر کہ کال آف کر رہے ہیں جلسے کو، جو آپ احتجاج کی بات کر رہے تھے، جو ریلیوں کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ وہاں جو لوکل لیڈرشپ ہے نا وہ فیصلہ کرے گی، میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا؟ جو فیصلہ ہوا ہے وہ تو عمران خان کی طرف سے اعلان ہوا ہے، کسی عام لیڈر کی طرف سے تو اعلان نہیں ہوا ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پورا ملک نکلے 8 فروری کو، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے لیے ویسے مشکلات بنے، یہ چاہے دفعہ 144 نافذ کرے، کچھ بھی کر لے، لوگ نکلیں گے، سرپرے ہیں ایسے جو ملک میں آزادی چاہتے ہیں، جو ملک میں یہ غنڈہ گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ کل ہم حکومت میں ہوں گے اور ہم آرام سے دفعہ 144 لگا کے، تو یہ تو آپ کی پالیسی میں یہی ہے کہ اگر کل بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں اجازت جلسے کی نہیں ملتی ہے تو پھر جو آپ کے کارکنان ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں اور احتجاج کریں؟ دیکھیں یہ تو اعلان ہو چکا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں ملی تو ہر ضلع کے اندر احتجاج ہوگا۔ اب وہ کیسا احتجاج ہوگا ظاہر ہے انہوں نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہوگی، اور جو ہماری چیف آرگنائزر ہے عالیہ حمزہ ان کی طرف سے۔ شوکت صاحب میں اسی لیے کلیئرٹی چاہ رہی ہوں سر، یہ آپ کے ورکرز کے لیے آسانی ہو جانی ہے اگر آپ کلیئرٹی دے دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتشار کی سیاست نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے، صرف اور صرف ثوابی میں جلسہ ہوگا اور کہیں پر بھی کوئی جلسہ یا کوئی احتجاج نہیں ہوگا، تو اس لیے کلیئرٹی دے دیں۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر میں کون ہوتا ہوں میں جواب دوں؟ ظاہر ہے اگر انہوں نے کہہ دیا ہے، وہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، انہوں نے ایک عملی بنا لی ہوگی تو ٹھیک ہے، میں کیونکہ میرے علم میں تو یہی ہے
کہ جو فیصلہ ہوا تھا کل کہ کہیں پہ اگر ہمیں روکا گیا، جلسے کی اجازت نہیں دی، تو پھر پنجاب کے ہر ضلع میں جتنے ورکر نکلتے ہیں، جتنا وہ اپنے بس کے مطابق، لیکن وہ احتجاج کریں گے۔ اب آپ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ میں اسلام آباد میں تھا، راستے میں آیا، میں نے نہیں سنا ان کو، لیکن اگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری۔ اب آپ کی بات سے تو سر یہ واضح ہو گیا نا سر، پھر آپ کی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ سیکرٹری جنرل نے جو کچھ بات کی میڈیا پر آ کر، اس کی ہدایت ابھی تک پارٹی قیادت کو نہیں دی گئی، پارٹی کو اس کی ہدایت نہیں ملی ہے، تبھی ابھی تک آپ کلیئر نہیں ہے کہ آیا کل احتجاج کے لیے لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بتا چکے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جلسے کے لیے جنید اکبر صاحب نے کروڑوں روپے دیے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے 50 لاکھ روپے دیے ہیں، اس سے پہلے وہ تقریباً 50 کروڑ روپے ذاتی خزانے سے دے چکے ہیں، یہ بات درست ہے؟ اس دفعہ تو میرے خیال سے کسی کو پیسہ نہیں ملا، اس دفعہ تو زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے چندے کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو نکالیں گے، اس دفعہ تو کوئی پیسہ نہیں ملا ہے کسی کو، اور میرے خیال سے کوئی 2-3 وزیر اعلیٰ نے 50 لاکھ روپے نہیں دیے سر جلسے کے لیے؟ نہیں، وہ انتظامات کے لیے اگر دیے ہوں تو مجھے نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو پہلے گاڑیاں پرووائڈ ہوتی تھی، یہ اس طرح وہ چیزیں جو ہے نا، اس دفعہ جنید اکبر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ گاڑیاں کرنا، جو بھی ورکر نکلتا ہے اپنی مرضی سے گاڑیاں کرے اور نکالے ہر وزٹ کونسل سے، اس دفعہ کوئی پیسے نہیں دیا جائے گا، اور انہوں نے خود دیے اچھی بات ہے، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے سر، خبریں آ رہی ہیں کروڑوں روپے کے حوالے سے۔ سر جنید اکبر صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، کیا سر اب یہ خبریں نکالنے والوں سے پوچھنا پڑے گا، یا وہ بتا سکتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی قیادت بتا سکتی ہے۔ جنید اکبر کے ساتھ میں جنید اکبر کے ساتھ رات کو کافی دیر تک بیٹھا رہا، غالباً 11-11:30 تک، اور ہم ایک ساتھ تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سٹیج بنانا اور وہاں پہ کرسیاں لگانا، اس پہ تو پیسے لگتے ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے دیے ہوں، جنید اکبر صاحب نے دیے ہوں یا کسی اور نے دیے ہوں، اس کے تو پیسے لگتے ہیں، لیکن یہ جو کہا گیا نا کہ جی گاڑیاں دینا، یہ اس دفعہ میرے خیال سے پارٹی نے اس طرح کلیئر کٹ واضح الفاظ میں جنید اکبر نے کہا تھا کہ اس دفعہ سر جنید اکبر صاحب کا ایک بیان اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان نے ان کی درست بات نہیں مانی تو وہ عہدہ چھوڑ دیں گے، ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں جنہیں اب بھگت رہے ہیں، یعنی یہ غلطیاں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور رائے مسلط کی گئی۔ دیکھیں، جنید اکبر صاحب جو ہے نا بڑے آزاد خیال اور بڑے ایک ورکر ٹائپ بندے ہیں، اور چونکہ میڈیا میں ہمیشہ آپ کو وہی بات بکتی ہے جو دوسروں پہ اچھی لگتی ہو، تو اس کا کہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، ورنہ جنید اکبر کو میں جانتا ہوں، بہت ہی سینئر اور بڑا وہ ہے، کبھی کبھی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، میں رات کو بھی یہی بات کر رہا تھا ان سے کہ جب آپ ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ مہربانی کریں بڑے بیلنس ہو کے بات کریں، تو انہوں نے کہا میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن سر انہوں نے تو بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب سے ان کا تو اس بات پہ باقاعدہ جھگڑا رہتا تھا، بات نہ سننے پر یا نہ ماننے پر جھگڑا رہتا تھا، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر عہدہ چھوڑ دیں گے اگر بات نہیں مانی گئی۔ اب سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے سر، کل ملاقات بھی ہوئی ہے جنید اکبر صاحب کی، جی بتا دیں۔ نہیں، کل ملاقات نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جنید اکبر جو ہے نا واحد بندہ تھا جو عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کے لڑتا بھی تھا، یہ بالکل حقیقت ہے، اور جب ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتا، بالکل، اس میں میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ یہ کھڑا ہو جاتا تھا، پھر خان صاحب غصے میں بھی آ جاتے لیکن وہ یہ نہیں مانتا تھا جب تک وہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو یہ تو دیکھیں ایک اچھے ورکر کی یہی پہچان ہے۔ اب ہمیں کیا لیکن اختلاف کرنے پر آپ کو سر سائیڈ لائن کر دیا گیا اور جنید اکبر صاحب کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا گیا، صوبائی صدر بنا دیا گیا۔ نہیں، مجھے کہاں سے سائیڈ لائن کیا گیا، میں ابھی بھی پارٹی کا الحمدللہ ترجمانی کر رہا ہوں، کوئی سائیڈ لائن نہیں کیا۔ دیکھیں عہدے ہم دیکھ چکے ہیں نا، اب تو بہت سارے لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں، میں جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں پارٹی کا، میں عمران خان کا پولیٹیکل ایڈوائزر رہ چکا ہوں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ساری زندگی میں کروں، 2 دفعہ وزیر رہا ہوں،
تو الحمدللہ ابھی دوبارہ اگر جیت جاتا پھر منسٹر ہوتا یا کچھ اور چیز ہوتا. لیکن بہرحال یہ تو دیکھیں پارٹی کے اس پر بہت مشکل میں ہے پارٹی. ہم عہدوں کے پیچھے لڑائیاں نہیں کر رہے ہیں نہ سر. میں جس ملاقات کی بات کر رہی تھی نا, جنید اکبر صاحب سے ملاقات ہوئی اور سننے میں آیا کہ خان صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں. ان سے دو باتوں پر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. ایک تو وزیر داخلہ سے ملاقات پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا, دوسرا آئی جی کی تبدیلی پر آمادہ ہونے پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. دیکھیں یہ میں نے بھی دیکھا تھا میڈیا کے اوپر, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے, باقی جو ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی تردید کی ہے. یہ ویسی سنی باتیں ہوتی ہیں, باہر آ جاتی ہیں, بس گردش کرتی رہتی ہیں, میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, عمران خان جو ہے وہ کسی مسئلات کا شکار نہیں ہوتا ہے. اگر وہ علی امین گنڈاپور سے ناراض ہے نا تو وہ 1 منٹ میں ہٹا دے گا. جنید سے ناراض ہے 1 منٹ میں ہٹا دے گا. وہ یہ بات بالکل وہ کوئی اور لیڈر نہیں ہے وہ. لیکن اس وقت دونوں کو اعتماد حاصل ہے, عمران خان کا, جنید کو بھی اور علی امین کو بھی, دونوں کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے. اس لیے ایک وزیر اعلیٰ ایک پروونشل پریزیڈنٹ ہے. تو عمران خان کو تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پارٹی کے اندر جو بھی فیصلہ کرتا ہے تو پھر کسی یہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کون خفا ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا, پارٹی کو کیا اثر پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن کے بعد ہم تو الیکشن میں جا رہے تھے نا, اور 20 MP جن کے اوپر خرچہ ہوا تھا, جن کے حلقوں میں کام ہوئے تھے, ان 20 کو 20 کو ٹکٹ نہیں دیا. تو وہ میرے خیال سے ان چیزوں پہ کوئی وہ نہیں. اگر ہوا تو عمران خان کھل کر کہے گا, صحافیوں کے بیچ میں کہے گا. ایک بات اور بھی بتا دیجیے گا سر, ایک بات اور بھی بتا دیجیے گا, یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے مشاورت کا آغاز ہو گیا ہے, اور سننے میں آیا کہ شاید آپ لوگ کی طرف سے کسی صحافی کا نام دیا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے کسی سابق چیف جسٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ابھی تو مشاورت ہو رہی ہے نا, ابھی تو ہماری اپنی مشاورت مکمل نہیں ہے. یہ تو دیکھیں عمران خان کے ساتھ پہلے تو پارٹی کے اندر جو کور کمیٹی ہے اس میں, پھر اس کے بعد عمران خان, اور وہاں سے اپروول آئے گی تو شاید ایک نام تو مشکل ہی ہے, شاید 2 یا 3 نام دیے جائیں گے شاید, میرا تو یہ خیال ہے. نام بتا سکتے ہیں سر, وہ 2-3 نام جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ کون سے ہیں؟ نہیں, میں نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ یہ کام تو اپوزیشن لیڈر کا ہے نا, عمر ایوب صاحب کا. میں کیسے بتا دوں؟ چلے شکر ہے کوئی ایک بات آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتا نہیں رہے, ورنہ باقی ساری باتیں آپ کے علم میں ہی نہیں ہیں. یعنی ان میں سے کوئی ایک صحافی بھی ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس وقت. دیکھیں یہ تو ابھی کور کمیٹی میں یہ چیزیں نہیں آئی ہیں نا. اب کور کمیٹی نام نہ بتائیں, کم از کم یہی بتا دیں. کوئی نہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے, کیوں صحافی آپ کو کیوں کم لگتے ہیں؟ صحافیوں میں اتنی گٹس ہیں, وکلا کے اندر گٹس ہیں. پاکستان میں یہی تو ایک سازش ہوتی رہی ہے ماضی میں. میں خود ایک صحافی ہوں سر, میں کریڈیبلٹی پہ تو سوال ہی نہیں اٹھا رہی, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں ماضی میں کیا سازش ہوتی رہی ہے. آپ کے زیر غور صحافی بھی ہیں اس عہدے کے لیے. ماضی میں یہ سازش ہوتی رہی کہ جی آپ صحافی ہیں, الیکشن نہ لڑیں, آپ وکیل ہیں, جی آپ کا کیا کام ہے سیاست میں آنے کا, آپ پروفیسر ہیں کیا. یہ ایک سازش ہوتی رہی ہے. اس طرح کے قابل لوگ نہیں آئیں گے اور مین سٹریم میں اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو کون آئے گا. چلیں اچھا ایسے بتا دیں, جس صحافی کے نام پر تحریک انصاف غور کر رہی ہے وہ سابق بیوروکریٹ بھی رہے. ہو سکتا ہے, دیکھیں میں صحافی بھی ہو سکتا ہے, وکیل بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی سابق جج بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک سر, آپ کی پارٹی کے رہنما اعظم سواتی صاحب رہا ہوئے اور اس کے بعد اپنے اراکین پر انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نہیں بلکہ منتخب عوامی نمائندے کر رہے ہیں, اور اس سے علی امین اور عمران خان کو آگاہ کریں گے. کیا وجہ ہے سر کہ پی ٹی آئی میں ہر طرف سے نا اب یہ کرپشن کی آوازیں آ رہی ہیں اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, اور جس ایک شخص کے خلاف ایکشن ہوا اس کے کردار کی گواہی آپ کی پارٹی کے موجودہ صوبائی صدر دے رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے ہماری پارٹی میں کہ میں ناراض ہو جاؤں تو میں کہوں گا کہ جی فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. میرے خیال سے یہ چیزیں اب غلط ہیں, نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں واحد پارٹی ہے, واحد صوبہ ہے جس میں کرپشن کے حوالے سے کمیٹی بنی ہے باقاعدہ, اور پارٹی کے سینئر لوگوں پہ مشتمل, سابق گورنر اور جو سابق ایڈوکیٹ جنرل, اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں, اور باقاعدہ جو بھی کوئی شکایت آ جاتی ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اب اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ یہ ہے نا کہ اعظم سواتی صاحب سر اس سے پہلے بھی تو انویسٹیگیشن ہوئی تھی نا, شکیل خان کا نام آیا تھا سامنے, لیکن پھر اس کے بعد ابھی جنید اکبر صاحب بھی ان کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں سر.
نہیں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، شکیل خان بہت اچھے انسان ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں، ہم 7 وزیر رہے ہیں، میں نے ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن دیکھیں جہاں ہو رہی ہے وہاں سے آوازیں نہیں آ رہی ہیں، یہاں تو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو. اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جائز ہے گلا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیوں، جو لیڈرشپ ہے انہوں نے میرا کیوں نہیں پوچھا، دوسروں جب جیل میں تھے آپ کیوں نہیں آئے، کیوں ہمارا نہیں پوچھتے. تو ان کا گلا جائز ہے، جس عمر میں ہے وہ میرے خیال سے، اور انہیں جو الزامات لگے اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. باقاعدہ اس کے لیے بھی کمیٹی بن رہی ہے. یہ انہیں نہ پوچھنے کا غم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے الزامات لگا کر اظہار کیا ہے. میرے خیال سے وہ تھوڑا سا ناراض ہیں کیونکہ عمر کا جو تقاضا بھی ہے اور وہ ایک ان کی قربانیاں تو ہے نا، اس عمر میں اگر وہ اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کا گلہ جائز ہے. ہم سے کوتاہی تو ہوئی ہے، ہم نے ان کا نہیں پوچھا، شاید ہم نہیں گئے، لیکن ہماری اپنی مجبوریاں تھی. اب وہ مجبوریاں تو ہم ان کو کیسے بتائیں. شوکت یوسف زئی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. مفتاح اسماعیل صاحب عوام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جو اپوزیشن کا ایک الائنس بن رہا ہے، ابھی 2 روز پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پر ایک پریس ٹاک بھی کی ہے. TORs کیا ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اور اب یہ اپوزیشن اتحاد کرے گا کیا، اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب میرے انتہائی معزز مہمان، رہنما ہے عوام پاکستان پارٹی کے، جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم مفتاح صاحب. وعلیکم السلام. مفتاح صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سر، الیکشن کا سال جیسے ہی مکمل ہو رہا ہے ویسے ہی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں شروع ہو گئی. اسد قیصر صاحب کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ایک پریس ٹاک کرتے ہیں، اس میں الیکشنز کا مطالبہ کرتے ہیں. سر TORs کیا طے ہوئے ہیں؟ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ لوگ جو ہے وہ جمع ہوں گے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے اب بات ہوگی، یہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں کرن صاحبہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. نہ کوئی الیکٹورل الائنس بننے جا رہا ہے فار دیٹ میٹر. یہ ایک صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک کھانا ہوا تھا اسد قیصر کے یہاں، جو اسد قیصر صاحب کے یہاں، جس پہ شاہد عباسی صاحب بھی مدعو تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے اور دیگر لوگ گئے تھے. اس سے پہلے اسد قیصر صاحب اور محمود خان اچکزئی اور دیگر جو تھے وہ ہمارے شاہد عباسی صاحب کے گھر پہ تشریف لائے تھے، اور ہماری پارٹی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہ تحریک تحفظ آئین جوائن کریں، لیکن ہم نے اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن جو ایک ایگریمنٹ ہے ہمارا تمام پارٹیوں سے اور تمام پاکستانیوں سے، وہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور آئین کی بہرحال بالادستی ہونی چاہیے. آئین جو ہے اس کو توڑ کے مروڑ کے اپنی مرضی کا بنا کر آپ نہیں جا سکتے. اور یہ جو ساری پچھلے سال میں آئین اور قانون کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ بے ایمانی کے الیکشنز ہوئے تھے. جب الیکشنز چوری کرے آپ نے اور اس قدر چوری کرے اور رسیدیں دے کے چوری کرے، فارم 45 دے کے چوری کرے، تو وہ پھر آپ کو رکوانے کے لیے کہ کورٹ فیصلے نہ کر سکے، صحیح آپ کو یہ سارے جتن کرنے پڑے، جس میں پیکا لاز ہیں اور 26ویں ترمیم ہے. تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے کبھی نہ کبھی عوام کے پاس پھر جا کے ان کے فیصلے کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی. ادھر تک ہماری تمام پولیٹیکل آپ کی بات سے جو میں امپریشن لے رہی ہوں سر، آپ جب بھی شامل ہوں گے اگر، تو وہ تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہی ہوگا اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں شامل ہونے کا، کیونکہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں نا کہ اب جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا اس کی غالباً سربراہی شاہد خاقان عباسی صاحب کریں گے. تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. دیکھیے، ہم نہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہوں گے، نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور JUI یا عوام پاکستان اور شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کسی ایک اور الائنس میں شامل ہوں گے. صرف اتنی بات ہمیں پتہ ہے کہ کوئی الیکٹورل الائنس اٹس ٹو پریمیچور. ہم صرف بات ہوئی ہے کہ آئین کی بالادستی تک ہم کا منیمم ایگریمنٹ ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، مولانا فضل الرحمان کی اپنی سیاست ہے، محمود خان اچکزئی کی ایک پرشون نیشنلسٹ سیاست بلوچستان میں ہے، مولانا صاحب کی ایک ریلیجس سیاست ہے، خان صاحب کی ایک اپنی سیاست ہے، ہماری ایک اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سیاست میں کیا ضرورت ہے، نظام کو کیا ضرورت ہے. وہ بہت مختلف ہے PTI کی انڈرسٹینڈنگ سے. ہمارا کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، لیکن ہم سب پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آئین
की कम से कम बालादस्ती हो। एक आइन शुड बी अ नॉन कंट्रोवर्शियल का मुफ्ता साहब किसी किस्म का कोई इत्तेहाद बनने नहीं जा रहा सर। अभी तक ये कहना क़ब्लस वक्त होगा कि कोई इत्तेहाद बनेगा। अभी तक ये कहना बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि कोई बनने नहीं जा रहा, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, एक ताउन और बातचीत हो रही है, ताल्लुक बढ़ रहे हैं, एक दिमाग की सोच के बारे में बात हो रही है कि आइन की बालादस्ती किस तरह पाकिस्तान में इंश्योर की जाए, इसके बारे में बातचीत हो रही है। इसके बारे में एक में दो महफिलें हुई हैं, मजीद महफिलें होंगी, मजीद बातचीत होगी और फिर कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा। अभी इसका कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर है। सर वैसे दूसरी तरफ कोई रास्ता क्या निकलने की उम्मीद है, क्योंकि राना साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया इस बात पर आपके और शायद खाकान अब्बासी साहब के पार्टी से जाने को उन्होंने नुकसानदेह कहा है, तो और वो कह रहे हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, वक्त पड़ता है तो शायद वो आपके पास आ जाएं आपको वापस लेकर जाने के लिए। तो क्या कोई दूसरी तरफ का रास्ता भी निकल सकता है अगर आपको क़यादत बुलाती है तो, बहन और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है तो? नहीं शाहिद साहब, नहीं देखें, हम कोई नाराज़गी पे या कोई लड़ाई से तो नहीं निकले ना हम। और हम तो शाहिद साहब तो ये कह चुके थे मिसाल के तौर पे, और कहते हैं कि मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे खड़ा हुआ था। मुस्लिम लीग ने वोट को इज़्ज़त देने का जो वादा था, जो वोट को इज़्ज़त देने का नारा था, वो छोड़ दिया। हम तो इलेक्शन से पहले शाहिद साहब ये कह चुके थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ जब आपने ये ठान ली कि कुछ भी हो जाए हुकूमत आपकी बनेगी। देखें, वोट को इज़्ज़त देना सिर्फ उस वक्त ज़रूरी नहीं होता जब लोग आपको वोट दें। वोट को उस वक्त देना, इज़्ज़त देना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके मुखालिफ को वोट मिले। तो पाकिस्तान की आज सियासत में बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती। अगर 8 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ ये फरमा देते कि वो इलेक्शन हार गए हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाती, कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाती, फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकलता, लेकिन कम से कम एक जमहूरियत का रास्ता निकलता। आज मैं और शाहिद भाई जो हैं उनको कम से कम ये झूठ नहीं बोलना पड़ता। आप उसूली इख्तिलाफ के साथ रास्ते अलग किए हैं, तो इस वजह से फिर आपके शायद दोबारा रास्ते जो है वो जुड़ना मुश्किल है फिलहाल मौजूदा हालात में। सर वैसे आजकल ये डिजिटल दौर है, सब कुछ ट्विटर पे आ जाता है, फेसबुक पर आ जाता है, लेकिन जी आप बात मुकम्मल कर लें। नहीं देखिए, कोई वो नहीं है। हमारी सोच अलग है, मुस्लिम लीग की सोच अलग है। कोई इसमें कोई ना हम खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे कि वो बुरे लोग हैं या वो गलत हैं, या हम किसी को नहीं कह रहे। हमारी सोच मुख्तलिफ है, हमारी सोच उनसे अब जुदा हो गई है। ठीक, सही। मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि डिजिटल दौर है ये, लेकिन आजकल हो ये रहा है कि हर जगह जो है ना वो खत चल रहे हैं। कोई अडियाला से बैठ के खत लिख रहा होता है, कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठे हुए जजेस के लिए खत लिख रहा होता है। हर तरफ खत ही खत चल रहे हैं सर, तो कैसे देखते हैं इन खतूत को आप, और क्या इन खतूत से कुछ निकलेगा भी या सिर्फ ये हेडलाइंस की हद तक ही है? देखिए, खान साहब ने जितनी चीज़ें लिखी थी उस ख़त में, वो अगर ख़त अवाम पाकिस्तान के नाम पे लिख देते, पाकिस्तानी अवाम के नाम पे लिख देते तो ज़्यादा मौजू होता, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पे नहीं लिखते। हमारे आइन में अब भी ये है कि एक रिलेशंस दी हुई हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की ऑफिस पॉलिटिकल नहीं है, और आप उसको इस तरह पॉलिटिसाइज ना करें तो बेहतर है। तो हम ये समझते हैं कि आपने चीज़ें जो लिखी हैं आप वो ज़रूर लिखते, लेकिन वो एक आवाम को एड्रेस कर देते, चीफ़ को तो पता चल ही जाती है उसकी। एक तो ये बात है। जो मंसूर अली शाह साहब ने और दीगर जजों ने ख़त लिखा, आप देखें ये कितनी बुरी बात है। हमारी जुडिशरी ने कभी भी कोई पॉजिटिव रोल पाकिस्तान के लिए प्ले नहीं किया, बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ता है। जस्टिस मुनीर के ज़माने से लेकर जो जुडिशरी है वो हमेशा इंसाफ के ख़िलाफ़ ही खड़ी रही है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ ही खड़ी रही है। चाहे वो भुट्टो साहब को फांसी देनी हो या मियाँ नवाज शरीफ को निकलवाना हो, उन्होंने गलत फ़ैसले किए। उस वक़्त वो जब फ़ैसले करते थे तो उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट होती थी, तो उनके फ़ैसलों में मजबूती आ जाती थी। फिर उन्होंने उसके बाद जब खान साहब के हक़ में फ़ैसले करने शुरू कर दिए, अगेन आइन से बाहर निकल कर, तो इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी, तो वो फ़ैसले वो नहीं करवा सके। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी को ज़रा सा अपने आप में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इनको भी एक आध इंटरनल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मतलब अजीब सी हमने ये आइन में तरमीम भी बहुत बुरी हुई है, और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया ये मामला, और इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक,
صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا مفتاح اسماعیل صاحب، انتہائی پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کسی بھی قسم کے کسی اتحاد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے بہرحال ان کی جماعت کی طرف سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سرور باری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں، غیر سرکاری تنظیم ہے پتن، اس کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، کیونکہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور ہر دفعہ پتن کی طرف سے رپورٹ سامنے آتی ہے۔ اس دفعہ جو رپورٹ آئی ہے 2024 کے انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر، دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کا استعمال کیا گیا، کون سے ہیں سر؟ کچھ بتا سکتے ہیں جو پہلے کبھی الزام یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ پاکستان میں الیکشن، کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پر دھاندلی کے الزامات نہ لگتے ہوں نا سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئے طریقے ہیں 64 وہ ہم نے کل اناؤنس کیے تھے، اور اس سے پہلے جو پچھلے انتخابات ہوتے رہے ہیں 1988 سے لے کر 2018 تک، ان میں تقریباً 163 جو دھاندلی کے طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ اب یہ اس میں 64 کا اضافہ ہے۔ مثلا اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو جو ہے 8 فروری سے پہلے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پری پول ریگنگ، جی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں یہ ہوا کہ کسی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے وہ انتخابات سے چند ہفتے پہلے اس سے چھین لیا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی کے رہنما کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کروانے دیے جائے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا کہ جو ڈی لمیٹیشن ہے، ایک قومی اسمبلی کے نیچے عام طور پر 2 یا 2.5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے تھے، یا میکسیمم 3 ہو جاتے تھے۔ اس دفعہ تو 7 حلقے بھی ہیں۔ LA-130 میں دیکھیں، LA-28 میں دیکھیں، کراچی میں جا کے دیکھیں، 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے ایک قومی اسمبلی کے نیچے ڈالے گئے ہیں، لیکن مکمل حلقہ 1 ہے یا 2 ہوں گے میکسیمم، لیکن باقی سب حلقے ایسے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کبھی نہیں ہوا، ماضی کے کسی انتخاب میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ آن ایوریج جو ہے وہ 80% ہو، اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% ہو۔ تو یا وہ 40% والا صحیح ہے یا وہ 80% والا صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ مثلا 130 جو ہے، جو لاہور میں فارم کرتا ہے، اس میں پولنگ اسٹیشن نمبر آپ ابھی جا کے دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، آئی ہوپ کہ ہوگا، لیکن جب ہم نے رپورٹ تیار کی تو اس وقت موجود تھا۔ یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 260 ہے، اس میں 102% ووٹ پڑے۔ اسی طرح پولنگ اسٹیشن 277 ہے، 72 ہے، 271 ہے، اس میں 100% ٹرن آؤٹ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کسی ماضی کے کسی انتخاب میں نہیں ہوا۔ 2002 کے انتخاب میں کراچی میں یہ ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے یہ تو انتہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% ہے، اور قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ انہی پولنگ اسٹیشنوں میں 80% سے بھی اوپر کراس کر کے 102% تک جا رہا ہے۔ الیکشن والے دن جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، لیکن الیکشن والے دن انہوں نے بند کر دیا، وہ پہلے بھی بند ہوا تھا، لیکن 8300 سے آپ اپنا پولنگ اسٹیشن ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن SMS سروس الیکشن کمیشن نے بند کروا دی۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جی فارم 45، فارم 47 کے جو رزلٹ اناؤنس کیے گئے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے ہمیں فارم 46 اور فارم 45 میں جو 0 آنا چاہیے جواب، کیونکہ دونوں کے بیلٹ پیپر جو استعمال ہوئے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، وہ برابر نہیں ہے۔ پھر ڈیجٹ آگے پیچھے لگا دو، مثلا 19 ووٹ پڑے ہیں تو آپ نے 19 سے پہلے 2 لگا دیا، 219 ہو گئے۔ سرور صاحب آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں نا سر، یہ چیزیں پہلی بار نہیں ہوئی ہیں، کچھ چیزیں اس پہ ہوئی ہوں گی پہلی بار، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار کسی کو نائل کیا گیا، تو نواز شریف صاحب کو 2018 کے الیکشن سے پہلے نائل کیا گیا تھا۔ پھر نون لیگ کی سینٹ کی جو نشستیں تھیں اس پہ ان کو نہیں الیکشن لڑنے دیا گیا تھا، اس کو بھی ہم اسی کی زمرے میں دیکھتے ہیں سر، نشان لینے کے زمرے میں۔ اور اس کے علاوہ اس کی پارٹی نے انتخاب لڑا تھا۔ اور دوسری بات ہے سینٹ کی ابھی تک آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو اپنے ممبران کا چناؤ کرنے کا رائٹ چھینا ہوا، 1 سال گزر گیا، یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ آپ الیکشن ہی نہ کرائیں، کیونکہ سینٹ تو جو صوبے ہیں پاکستان کے جن کو ہم کہتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں،
फेडरेटिंग यूनिट्स की में बराबरी है, लेकिन कौमी असम्बली में पंजाब हावी है, उसको बराबर करने के लिए सेनेट में तमाम जो सूबे हैं उनके 23 सेनेटर हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के 11 सेनेटर हैं, अभी तक 13 सीटें खाली पड़ी हैं जी। तो नेशन को एक खतरे में डाला हुआ है क्योंकि इम्बैलेंस कर दिया गया है। अच्छा सर, कराची में जो हम सिचुएशन देखते हैं ना, वहाँ MQM ने अपनी रिवायती नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन PTI, MQM और जमात इस्लामी ये तीनों ही जीत के दावेदार हैं। आपकी रिसर्च में क्या आया है सामने? देखिए, कराची में तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि कराची की जो भारी अक्सरियत है सीटों की 15-16 के लगभग, उसमें वाज़ेह तौर पर ये एक बात तो एस्टेब्लिश होती है कि जो लोग जीते हैं वो असल में हारे हुए थे। क्या वो दूसरे नंबर पर थे या तीसरे नंबर पर थे, तो उसके बारे में मजीद तहकीक की जरूरत है। जो हमारा दूसरा वॉल्यूम आ रहा है रिपोर्ट का, इंशाअल्लाह ये सारी चीजें जी साबित करने की कोशिश करेंगे। सर, PTI का एक बहुत बड़ा दावा है, वो कह रहे हैं 180 नशिस्तें जीती हैं उन्होंने और सिर्फ 17 सीटों पर हुकूमत बनाकर बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून। उनके इस दावे में कितनी हकीकत है? देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ साहब को उनके हल्के में वोट नहीं पड़े या इतने कम पड़े हैं तो फिर किसको वोट पड़े होंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग ये सवाल करते हैं उनसे भी सवाल करने की जरूरत है कि आप बताइए कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब हार रहे थे और वो 70-80 पोलिंग स्टेशन पर अचानक टर्नआउट ऊपर जाना शुरू हो जाता है, इसी तरह NA 1 to 8 में अचानक टर्नआउट ऊपर जाना शुरू होता है और वो 80, 90, 99, 100, 102 पर चला जाता है और उन्हीं 80 पोलिंग स्टेशन से ही मियां नवाज शरीफ जीतते हैं, तो या तो हम कहें कि सूबाई असम्बली का जो टर्नआउट सही है तो फिर मियां साहब के 40% वोट एलिमिनेट हो जाते हैं और वो 40% वोट वही है जो हम कह रहे हैं कि 70,000 के लगभग जो सर इसी धांधली के इल्जामात है ना वो KPK में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहां पर भी इल्जाम मौलाना साहब बाकायदा कहते हैं, वो कहते हैं कि PTI को फायदा पहुंचाया गया है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, साफ नजर आता है, हमने वहां पर ये तहकीक की है, कुछ पोलिंग कुछ जो हल्के हैं वहां पर उनको निकाला, मसला NA 10 को निकाला, NA 28 को निकाला, तो एक वहां पर भी हमें नजर आता है कि तकरीबन जो जिन हल्कों में धांधली का सबूत नजर आ रहा है, NA 28 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नूर आलम साहब JUIF के जीते और नूर आलम साहब पहले PTI में थे। नूर आलम साहब ने जो सीट जीती है पेशावर से, उसमें साफ नजर आता है कि वही जो तरीकाकार अख्तियार किया गया है जो लाहौर में 130 में और 1 to 8 में इस्तेमाल किया गया या कराची की कुछ नशिस्तों पर किया गया या NA 265 बलोचिस्तान में किया गया कि सूबाई असम्बली की नशिस्तें बेताशा डाल दी हैं और उनके थोड़े थोड़े पोलिंग स्टेशन जो है वो कौमी असम्बली के नीचे लेके गए हैं और सडनली वहां टर्न आउट बढ़ना शुरू होता है। कौमी और सूबाई असम्बली के दरमियान वहां पर भी टर्न आउट में जो गैप है वो बढ़ना शुरू होता है और उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि या टर्न आउट सूबाई असम्बली का सही है या टर्न आउट कौमी असम्बली का सही है। दोनों टर्न आउट सही हो नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या इंटीरियर सिंध में हमें ये इस तरह की धांधली नजर नहीं आती। कोई और है तो हम निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वॉल्यूम 2 में आपके सामने। नहीं सरवर साहब, पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना सर, धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं लेकिन जब अदालतों में मामला जाता है तो वहां पर साबित नहीं हो पाते। तो आप जिन इल्जामात की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास काफी शवाहिद मौजूद हैं जो अदालतों में साबित किए जा सके? कैफियत होगी है वो तो मतलब ये कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ ना पाकिस्तान में पहले माजी में कभी ऐसा हुआ कि ट्रिब्यूनल बन गए हैं, इलेक्शन पिटीशन मौजूद हैं और रिटायर्ड जजेस लगा दिए हैं। जो सर्विंग जजेस हैं वो ज़ाहिर इंडिपेंडेंट होते हैं, जो तो कौन सी अदालत की आप बात कर रहे हैं? लेकिन ये तो मुद्दा जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है और अगर इलेक्शन कमीशन हमें कोर्ट में लेके जाए तो हम बहुत खुशी से वहाँ ये सारा मटेरियल जो इलेक्शन वेबसाइट पे पड़ा है। सर आपने 2018 में भी धांधली पर रिपोर्ट जारी की थी और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 45 के मसाइल थे, बल्कि उसकी जगह फॉर्म 46 अपलोड किए गए थे। अगर कहा जाए कि इल्जामात आज भी वही हैं, सिर्फ बेनिफिशरी तब्दील हो गए हैं क्या आपकी रिपोर्ट के मुताबिक? ऐसी बात नहीं है, इतनी सिंपल बात नहीं है। मामला ये है कि
2018 کے انتخابات میں کسی جماعت میں جو اپنا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کی. انہوں نے بالآخر نتائج تسلیم کر لیے. یہی 1990 میں ہوا تھا. پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا تھا، حالانکہ اس کا ووٹ بینک زیادہ تھا لیکن اس کی نشستیں کم ہو گئی تھی. تو اسی طرح پھر 93 میں 97 کے انتخابات میں جو بھی انتخابات ہوئے اس میں یہ ہوا. لیکن ماضی میں ایک رہا ہے کہ ہارنے والی جماعت نے گو کے سمجھا کہ وہ جیتی تھی لیکن اس کو ہروا دیا گیا ہے. اس نے کبھی اس کے اوپر پوزیشن نہیں لی، اس لیے سول سوسائٹی نے بھی کبھی زیادہ غور نہیں کیا. لیکن جب یہ 2024 کے انتخابات میں جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے وہ ڈے 1 سے ہو رہی ہے. الیکشن ہونے چاہیے تھے نومبر میں، اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے تو 90 دن بنتے ہیں نومبر میں جا کے، انتخابات ہوتے ہیں فروری میں جا کے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کوئی ایسی چیز جو پاپولیشن سینسس ہونا تھا اس کی پریلیمنری جو فائنڈنگز ہیں، ریزلٹس ہیں، وہ اپریل میں آنے تھے، 1 اپریل کو. وہ آتے ہیں اگست میں، 5 اگست کو، اسمبلیوں کی ریزولوشن سے چند دن پہلے. تو ہر سٹیپ کے اوپر دھاندلی ہمیں نظر آتی ہے. ماضی میں دھاندلی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ سب کو بظاہر نظر آئے. اور سرور صاحب آپ کی اس رپورٹ پر اب الیکشن کمیشن کی جانب سے رد عمل بھی آ گیا اور بڑا سخت رد عمل آیا ہے الیکشن کمیشن کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی یا پھر جو آپ کا انٹرویو ہے وہ حقائق کے بالکل منافی ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش ہے. بتا رہے ہیں وہ کہ فارم 45 اور فارم 47 جو ہیں وہ جس حالت میں تھے ڈے 1 وہ آج تک اسی حالت میں موجود ہے. ویب سائٹ پر جا کے اسے دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر اتنا ہی مواد آپ کے پاس موجود ہے دھاندلی کا تو پھر جس شخص کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا جس کینڈیڈیٹ کو ہرا کر کسی دوسرے کو جتایا گیا ہے تو اس ہارنے والے کینڈیڈیٹ کو وہ آپ سارا مواد مہیا کریں تاکہ وہ جا کے اس کو عدالتوں میں چیلنج کر سکے اور عدالتوں میں بتایا جا سکے. اور پھر ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کیونکہ ہمارا موقف بھی نہیں لیا گیا تو اس سے بھی بدنیتی بے بنیاد الزامات اور یہ من گھڑت پروپیگنڈے کا یہ تسلسل ہے جو کہ نظر آ. اس وقت آپ ساتھ موجود تھے سرور باری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور الیکشن کمیشن کا موقف بھی اس پر بڑا واضح طور پر بڑا کیٹیگوریکلی آ گیا ہے سامنے. ناظرین پروگرام کے آخر میں ذرا بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے ججز کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے یہ ایک تنازع بنا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز اس معاملے پر پہلے ہی اپنے اعتراضات اٹھا چکے ہیں، چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں، جبکہ اس تعیناتی کے بعد ملک بھر میں وکلا بھی اس سارے معاملے پر احتجاج کر رہے ہیں. اسی دوران آج سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز بشمول جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک اور خط لکھا ہے. خط میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بلائے گئے 10 فروری کے جوڈیشل کمیشن اجلاس کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس خط میں کہا گیا ہے کہ کم از کم آئینی بینچ کی جانب سے فل کورٹ کی درخواستوں پر فیصلے کا انتظار کیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی طے ہونے تک بھی جوڈیشل کمیشن اجلاس کو مؤخر کیا جائے. اس خط میں مزید کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج 15ویں نمبر پر تھا، اسلام آباد تبادلے کے بعد سپریم کورٹ کے لیے کیسے اہل ہو گیا؟ قانون واضح ہے، جو براہ راست نہیں کیا جا سکتا وہ بلا واسطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. 26ویں آئینی ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے، نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی یہ تنازع بنے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز ٹرانسفر ہوئے. آئین کے مطابق نئے ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ حلف لازم تھا. حلف کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ بدلی جا چکی ہے. خط میں کہا گیا ہے ناظرین کہ آئینی بینچ اگر فل کورٹ کی درخواستیں منظور کرتا ہے تو فل کورٹ تشکیل کون دے گا؟ اگر فل کورٹ بنتی ہے تو کیا اس میں ترمیم کے تحت آنے والے ججز شامل ہوں گے؟ اگر نئے ججز شامل نہ ہوئے تو پھر سوال اٹھے گا کہ تشکیل کردہ بینچ فل کورٹ نہیں. اگر موجودہ آئینی بینچ نے ہی کیس سنا تو اس پر بھی پہلے ہی عوامی اعتماد متزلزل ہے. سپریم کورٹ کے 4 ججز کے خط کے مطابق عوام کو موجودہ حالات میں کورٹ پیکنگ کا تاثر مل رہا ہے. ایک طرف وکلا کل سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کل سے لا اعلان کر چکے ہیں. ایسے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز میں بھی واضح طور پر تقسیم نظر آتی ہے اور یہ مسائل دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس سے
عدلیہ پر سیاست کرنے، حکومت پر مرضی کے ججز لگانے کا تاثر بڑھتا جا رہا ہے، جو یقیناً نظام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عدلیہ کی ساکھ ویسے ہی متنازع ہے۔ انصاف کی فراہمی میں پاکستان 142ویں ممالک کی فہرست میں 130ویں نمبر پر ہے، جہاں فوکس ہونا چاہیے، افسوس کہ وہاں کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، پر انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔